खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज मैं खुदावंद की रहनुमाई में जो कलाम आपके साथ पेश करूंगा वो यशायाह नबी के सहीफे में से है और उसका बाब नंबर 52 है, 52 चैप्टर में से। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ें, आए हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करते हैं। ऐ खुदावंद, मैं आज के इस कलाम के लिए दुआ करता हूं जो खुदावंद तूने मेरे दिल में रखा। जब मैं इस कलाम को खुदावंद बयान करता हूं, तेरा पाक रूह मेरी मदद करे और मेरी दुआ है कि तेरा कलाम जहां कहीं जाए लोगों की जिंदगियां बदले, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत है। तेरा कलाम खुदावंद खुदा लोगों को बदलता है। सो खुदावंद खुदा, पाक रूह मेरी मदद करना और खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी मदद करता रहे जब तक मैं इस कलाम को बयान करूं। और खुदावंद पूरी दुनिया में जहां कहीं ये कलाम जाए, खुदावंद लोगों की जिंदगियां बदलें, यीशु मसीह के पाक नाम के वसीले से, आमीन। यशायाह नबी का सहीफा और उसका चैप्टर नंबर है 52 और उसकी वर्स 7 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा हैं, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है। जो सयून से कहता है, तेरा खुदा सल्तनत करता है। अपने निगहबानों की आवाज सुनो, अपने निगहबानों की आवाज सुन। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सयून को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। ऐ यरूशलेम के वीरानों, खुशी से ललकारो, मिलकर नगमा सराई करो, क्योंकि खुदावंद ने अपनी कौम को दिलासा दिया, उसने यरूशलेम का फिदिया दे दिया। खुदावंद ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है और जमीन सरासर हमारे खुदा की निजात को देखेगी। ऐ खुदावंद के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, वहां से चले जाओ। नापाक चीजों को हाथ ना लगाओ, उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो, क्योंकि तुम ना तो जल्द निकल जाओगे और ना भागने वाले की तरह चलोगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा हरावल और इस्राएल का खुदा तुम्हारा चंडावल होगा, आमीन। आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करने को हूं, इसका उन्वान है अपने निगहबानों की आवाज सुनो। अपने निगहबानों की आवाज सुनो। खुदा के खादमीन पूरी दुनिया में मुनादी कर रहे हैं और खुदावंद की आमद की खबर दे रहे हैं और खुदावंद के कलाम को बयान करते हुए ये बताते हैं कि अपने अपने गुनाहों से तौबा करो। और खुदा अपने लोगों से हम कलाम है आज अपने खादमों के वसीले से, निगहबानों के वसीले से लिखा है, अपने निगहबानों की आवाज सुन। आज हम अपने निगहबानों की आवाज नहीं सुन रहे। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती पर नहीं हूं, तो जितनी आज बुराई और ऐब जो हम खादमों की करते हैं, इतनी शायद किसी आम और लोगों की नहीं करते। आज लोगों का ये एक मशगला बन चुका है। कोई खादम अगर गरीब है तो कहते हैं कि जी वो इस खादम के पता नहीं है कितना गुनाहगार है, पापी है। अगर कोई अमीर है तो कहते हैं कि ये पता नहीं कहां से चंदे की कमाई इसके पास आ गई है। हर तरह से किसी न किसी तरह से आज हम मौका ढूंढ रहे हैं खुदा के खादमों को बुरा और भला कहने के लिए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, अपने निगहबानों की आवाज सुनो। आज मैं गुड फ्राइडे के मौके पर जो पैगाम सुना रहा हूं, इसका उन्वान है अपने निगहबानों की आवाज सुनो। 7वीं आयत में हमने पढ़ा, उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है। अपने निगहबानों की आवाज सुनो कि वो क्या पैगाम आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने खुशखबरी दी और वो खुशखबरी उसके खादम आगे लेकर चल रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सलामती का पैगाम दिया और उसके खादम उस पैगाम को आगे दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। जो पैगाम लोग सुना रहे हैं वो लोगों का और खादमों का अपना कलाम नहीं है, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह का बनाया हुआ कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह ने वो पैगाम दुनिया को दिया है और खुदावंद यीशु मसीह ने खुशखबरी का इश्तिहार लोगों को दिया और सलामती की मुनादी की। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है
تاکہ میں قیدیوں کو آزاد کروں، غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ میرے عزیزو، اپنے نگہبانوں کی سنو، کیونکہ وہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ اور لکھا، جو سیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے، اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے اور آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند سیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سنو، کیونکہ وہ پرستش میں لیڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ راتوں کو جاگ کر دعا کرتے ہیں اور شب و روز آنسو بہاتے ہیں اور وہ دکھ سہتے ہیں اور خدا کا کلام بیان کرتے ہیں۔ میں خود آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان میں پچھلے 30 سال کلام سناتا رہا، اور یہاں پر بھی خداوند مجھے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا، میں خود اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ خادم جو ہے وہ ایسے دکھوں سے گزرتا ہے کہ جس کا لوگوں کے اوپر اس طرح سے لوگوں کے اوپر وہ بات عیاں نہیں ہوتی۔ خادم کی زندگی میں ہڈن پوشیدہ بہت سے دکھ ہوتے ہیں جسے وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا سوائے خدا کی ذات کے۔ وہ خدا سے بیان کر سکتا ہے لیکن کسی سے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ خادم خود دکھ میں ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پاس کسی دکھی شخص کا فون آتا ہے تو وہ اس کو ہنس کر ملتا ہے اور وہ اس کو اطمینان کی بات بتاتا ہے اور اس کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے دکھ کو بھول کر اس کا دکھ پورے طور سے سنتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ خادم دکھوں سے گزرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے خدا کلام میں لکھا ہے کہ اپنے نگہبانوں کی آواز سنو۔ کوئی بھی خادم ایسا نہیں ہے جو آسانی سے خدمت کر رہا ہو، چاہے اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، چاہے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن خدمت دکھ سے ہوتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور اپنی خودی سے انکار کرے۔ خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ جو راستہ تنگ اور سکڑا ہے وہ زندگی کو جاتا ہے۔ جو خادم ہے وہ دکھوں سے گزرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے دکھوں، خدا اس کو دکھوں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے دکھوں کو سمجھ سکے۔ میں نے بتایا کہ میں نے جتنے بھی سال کلام سنایا، میں جن دکھوں کا شکار ہوا آج تک میں نے کسی سے شیئر نہیں کیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر کسی کو اپنا پرابلم بتاؤ تو کہتے ہیں یہ اس لیے اب ہم سے بات کر رہا ہے تاکہ ہم اس کو چندہ دیں، یہ پیسہ ہم سے بٹورنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے اس چیز کا نچوڑ نکالا، کنکلوژن نکالا کہ اگر میں کسی کو اپنا دکھ بتاتا ہوں تو میرا خداوند یسوع مسیح ہے جو مجھے رہائی دیتا ہے، جو مجھے سنبھال لیتا ہے، جو مجھے بچا لیتا ہے، جو میری دکھوں سے رہائی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کیونکہ جب خداوند سے ان کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ ہمارا خداوند کوہ زیتون پر واپس آنے والا ہے۔ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ خداوند جلد آنے والا ہے، اور خادمین جو ہیں یہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ توبہ کرو، توبہ کرو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ توبہ کرو، یسوع کو قبول کرو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب آئے گا سیون کو تو سب دنیا اس کو روبرو دیکھے گی۔ ساری قومیں، لکھا، اس کے سو سے چھاتی پیٹیں گے کہ ہائے، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، کیوں ہم نے اس کے کلام کو رد کیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، اس گڈ فرائیڈے کے موقع پر اپنے نگہبانوں کی آواز سنو، اور دوسری بات، خدا کے کلام کے تابع ہو جاؤ۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سنو، جو کچھ وہ بتاتے ہیں اس کو سنو، اس کو فالو کرو، اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کرو، اور خداوند کے ساتھ پیوست ہو جاؤ، کیونکہ خداوند سیون کے پہاڑ پر جلد واپس آنے والا ہے۔ جہاں سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر گئے تھے، وہیں پر آپ کو پتا کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر گئے تو 2 فرشتوں نے کہا کہ اے گلیلی مردو، تم یہ کیا کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع جس کو تم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایک دن واپس آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو پتا ہے پادری ہسکل سروش نے گیت لکھا تھا، برگزیدوں کو ہے مژدہ، آ رہا ہے المسیح، اس میں جو مر کر ہوئے شامل، فرشتوں میں سروش، وہ بھی ہو جائیں گے زندہ، آ رہا ہے المسیح۔ میرے عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں، لکھا ہے
کہ وہ اسے روبرو دیکھیں گے. اور لکھا اے یروشلم کے ویرانو، 9ویں آیت، اے یروشلم کے ویرانو خوشی سے للکارو بلکہ نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا اور اس نے یروشلم کا فدیہ دے دیا. ہالےلویا. لکھا اے یروشلم کے ویرانو، اے یروشلم کے ویرانو خوشی سے للکارو، نغمہ سرائی کرو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا اور اس نے یروشلم کا فدیہ دے دیا. ہالےلویا. یہ جو گڈ فرائیڈے ہے، گڈ فرائیڈے جو ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کی گناہوں کا فدیہ دے دیا، ہماری قیمت ادا کر دی، اپنی جان قربان کر دی. اور یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اپنی جان کوئی بھی، اول تو پہلی بات، کوئی کسی کے لیے اپنی جان دیتا نہیں ہے، اور اگر دے بھی دے تو اس کی جان کسی کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہی نہیں ہے. وہ ایک ہی برہ تھا جو بنائے عالم سے پیشتر سے پریپیئر کیا گیا تھا، ایک بدن تیار کیا گیا تھا ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، ہمارے گناہوں کا فدیہ دینے کے لیے، اور اس کا نام ہے یسوع مسیح. اور یہ گڈ فرائیڈے ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا ہے. خدا کے خادم بتاتے، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج بتا رہا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یروشلم کا فدیہ دے دیا ہے، اس نے کل بنی نوع انسان کا فدیہ دے دیا ہے. آپ خوشی سے للکاریں، آپ اداس مت ہوں، اس کو قبول کریں، اس کی شادمانی آپ کے اندر بس جائے، اس کی شادمانی آپ کے اندر رچ بس جائے، اور دنیا کو بتا دیں کہ ہمارا فدیہ ہو گیا ہے، ہمارے گناہ اٹھا لیے گئے ہیں. دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اس کے خادم بتا رہے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اس کا نام یسوع مسیح ہے. اپنے نگہبانوں کی آواز سنو. اگر آج آپ میری آواز بھی سن رہے ہیں، یہ خدا کا کلام جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی اکثر نہیں رہے گی. خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا، یہ کسی بھی سپر پاور کے، کسی بھی ٹیکنالوجی سے، جنگی آلات سے، ایٹامک بموں سے زیادہ زوراور ہے. ہالےلویا. آپ اپنے گھٹنوں پر ہو کر دعا کرنی شروع کریں. گڈ فرائیڈے، اس لیے اس کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے. خداوند یسوع مسیح کو مارا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کے کمر پر ریگھاریاں بنا دی گئیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو چھید دیا گیا. او مائی گاڈ. خداوند نے شدید کرب اور دکھ برداشت کیا، اور وہ اس دن کے لیے پریپیئر کیا گیا تھا تاکہ بنی نوع انسان کا، آپ کا اور میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اور لکھا یروشلم خوشی منا کیونکہ خداوند نے تیرا فدیہ دے دیا ہے. اے میرے پیارے عزیز دوستو، آج اپنے دلوں کو سخت کرنے کی بجائے آج اپنے دلوں کو نرم کریں اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیں. وقت قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. یہ گھڑی کی ٹک ٹک بتا رہی ہے، جتنی گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہے، ہم ٹک 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 یعنی کہ ہم اس اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہم دنیا کی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ایک دن بادلوں پر ظاہر ہونے والے ہیں. ہالےلویا. اور آپ کو اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے والے ہیں. آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، تیرا میرا سب کا یسوع آنے والا ہے. یہ بھی پادری اسکل سروش صاحب کا گیت ہے. تو کہاں ہوگا. کوشچن ہے کہ جب یسوع آئے گا تو ہم کہاں ہوں گے. میں آج آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، اپنے نگہبانوں کی آواز سنیں، اپنے نگہبانوں کے کلام کو رد نہ کریں، ورنہ اس کا حساب لیا جائے گا. جو امیر آدمی اور غریب آدمی جب مر گئے تھے، وہ لازر نامی جو ناسوروں سے بھرا تھا، اور جو ایک امیر آدمی تھا، جب دونوں مر گئے تو دونوں آسمان پہ گئے. تو کیا لکھا کہ غریب کو فرشتوں نے لے جا کر اس کو باپ ابراہیم کی گود میں رکھ دیا، اور امیر کو وہ جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوا اور چلایا. تو خدا ابراہیم نے کہا کہ تو اپنی اچھی چیزیں لے چکا ہے، اور اس نے جب کہا کہ میرے 5 بھائی اور بھی ہیں، اس کو بھیج لازر کو تاکہ وہاں جا کر یہ تھوڑا ان کو بتائے کہ وہ توبہ کریں. تو ابراہیم نے کہا نہیں، ان کے پاس نوح ہیں، ایلیا ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، خادم ہیں، بتانے والے.
اس نے کہا نہیں خداوند، اگر کوئی مردوں میں سے جی اٹھے گا تو وہ اس کی سن لیں گے۔ اس نے کہا اگر وہ زندوں کی ہی نہیں سنتے تو کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھے گا تو اس کی بھی نہیں سنیں گے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آسمان سے فرشتے آ کر خوشخبری نہیں سنائیں گے۔ یہ جو نگہبان خدا نے مقرر کیے ہیں، خواہ وہ کسی بھی چرچ کے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس کی ڈیفریشیٹ اس کو اس طرح نہ کیا کریں کہ یہ فلانے چرچ کا ہے، یہ فلانے چرچ کا ہے۔ سب خادم کام کر رہے ہیں، خدا نے سب کو مقرر کیا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے کسی کے لیے معجزہ ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کو ناچیز جانتا ہے، ایسا نہیں ہے، خدا کے پلان میں ہے یہ۔ کچھ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ یہ شخص اس لیے پیدا ہوا کہ ابن آدم اس میں کام معجزہ کرے اور ابن آدم کا نام جلال پائے اور دنیا جانے۔ تو کچھ لوگوں کو بھائی جسٹن کے ہاتھ سے شفا ہو جائے گی، کچھ لوگ بھائی جسٹن کے کلام سے توبہ کر لیں گے، کچھ لوگ بھائی شہزاد کے کلام سے توبہ کر لیں گے، کچھ لوگ بھائی انور فضل کے کلام سے توبہ کر لیں گے۔ سب اچھے ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی مریض ٹھیک نہ ہو۔ ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ جس مریض کو میں ٹچ کروں وہ ٹھیک ہو، لیکن کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے۔ ارادہ سب کا، ڈاکٹر کا سب کے لیے اچھا ہے۔ اس لیے آپ اپنے خادموں کو ناچیز نہ جانیں، ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو سپورٹ کریں، دعا میں سپورٹ کریں، اور گڈ فرائیڈے کے موقع پر آپ کمٹمنٹ کریں خدا کے ساتھ کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، 11ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند کے ظروف اٹھانے والو، روانہ ہو وہاں سے چلے جاؤ، ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو، کیونکہ تم نہ تو جلدی نکل جاؤ گے نہ بھاگنے والے کی طرح چلو گے، کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہوگا۔ ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپاک کاموں میں انٹرفیئر نہ کریں، ناپاک کاموں میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، بدی سے بھاگو، نیکی سے لپٹے رہو۔ بدی سے کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بھاگنا ہے۔ گناہ سے لکھا تم نے اب تک گناہ سے ایسا مقابلہ نہیں کیا کہ تمہارا خون بہا ہو۔ گناہ سے مقابلہ کرنا ہے، ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہم آرام سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں گناہ کے، کہتے ہیں کیا کریں، انسان ہے نا۔ ایسا نہیں ہے، آپ گناہ سے مقابلہ کریں یسوع مسیح کے نام سے۔ ابلیس کا مقابلہ کرو، لکھا ہو تم سے بھاگ جائے گا۔ اور یوسف نے کیا کیا تھا؟ بھاگ گیا تھا۔ وہ ہمیں اس طرح سے گناہ سے بچنا ہے۔ اینڈ ٹائم ہے، کیونکہ ابلیس اور تیز ہو گیا ہے، ابلیس نے اور کام تیز کر دیا ہے، اور ہمارے کلیسیاؤں نے دعا بھی کم کر دی، خدا کے ساتھ چلنے کا جو کام ہے اور پیچھے کر دیا۔ کہنے لگے کیا کریں، بس دنیا، دین سے دنیا بھی رکھنی پڑتی، کچھ نہ کچھ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے تم ان کے بیچ میں سے نکل جاؤ اور پاک بنو، کیونکہ جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ God is holy and nobody can see the Lord without the holiness۔ خدا پاک ہے اور پاکیزگی کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا۔ اور پاکیزگی کیسے ملے گی؟ رومیہ 3 باب میں لکھا، اور وہ راست بازی جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں، وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں ملتی ہے۔ یسوع مسیح ہمیں پاک بناتا ہے، اس کا خون ہمیں پاک بناتا ہے۔ یہ جو گڈ فرائیڈے ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر خون بہایا اور اس نے کہا تمام ہوا، یعنی کہ میرا کام مکمل ہو گیا، جو میں کام کرنے آیا تھا بنی نوع انسان کی نجات کے لیے وہ تمام ہو گیا ہے۔ میں نے وہ کام کر دیا جو باپ نے مجھے کام کرنے کو بھیجا تھا، کیونکہ لکھا ہے خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہوگا۔ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہوگا۔ ہراول کا مطلب فوج کا وہ دستہ جو آگے آگے چلتا ہے، اور چنڈاول کا مطلب فوج کا وہ دستہ جو پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ خدا اس کروشل ٹائم میں، جب کرونا وائرس ہے، ایٹمی جنگوں کا خطرہ ہے، اور بہت سے زہریلے گیسز کا خطرہ ہے، اور قوم پر قوم چڑھائی کرتی ہے، اور مصائب ایک سے ایک بڑھ رہے ہیں، زلزلے ہیں، بھوچال ہے، طوفان ہے، ان سب میں خداوند کا جلال، ہمارا ہراول اور چنڈاول، یعنی خدا ہمیں آگے سے اور پیچھے سے گھیرے رہے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اس کے تابع کریں اور اس کو قبول کریں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سنو، اور اس گڈ فرائیڈے کے موقع پر خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ بنائیں، توبہ کریں اور خداوند میں مضبوط ہو جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔